न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में ऑपरेशन की वजह से एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान नजर आती है तो दूसरी जानिब सिंध की शहरी जमातों की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी शिकायत पैदा हो गई हैं। इसी ऑपरेशन के नतीजे में एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को न सिर्फ परेशान है, कंसर्न है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ख़ासतौर पर जनाब आसिफ अली ज़रदारी पिछले कई माह से मुल्क से बाहर हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत में भी परेशानी आया है। और एक बात बहुत अहम है कि गो के सिंध में ऑपरेशन ख़ास तौर पर कराची में बहुत तेज़ी से जारी है, मगर इस ऑपरेशन के नतीजे में अवाम में इत्मीनान और खुशी की लहर नुमायाँ है। अवाम चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑपरेशन जिसका निशाना करप्शन हो और ऐसा गवर्नेंस हो जिसमें मेरिट का कोई वजूद ना हो, यकीनी तौर पे अवाम उसको वेलकम करते हैं। दूसरी जानिब कराची में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कामयाब होता है, शहर सुकून में आता है, दहशतगर्दी के वाक़यात कम होते हैं, तो उसमें भी अवाम को इत्मीनान महसूस होता है। इसमें बाज़ तज्ज़ियाकार ये महसूस करते हैं कि सिंध में सियासी खला पैदा हो रहा है और अवाम एक तीसरी क़ुव्वत के मुंतज़िर हैं। वो मुतमईन नहीं है उस कारकर्दगी से जो पिछले 8 साल में सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। सिंध के छोटे शहरों, बड़े शहरों की इस वक्त जो अहवाल है, वहाँ पर जो सिविक इम्यूनिटीज़ का जो हाल है और जो गवर्नेंस का जो हाल है, यकीनी तौर पर वो न सिर्फ तवज्जो तलब है बल्कि इंतहाई तशवीशनाक है। शहरों की भी सूरत हाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक नहीं मुख्तलिफ हवालों से सिंध में के शहर ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद और बड़े शहरों में उसका इक़्तिदार में हिस्सा रहा है पिछले 13 सालों के दौरान। लेकिन उसके बावजूद शहर कराची, शहर हैदराबाद और उन मकामात पर जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी रही है, इक़्तिदार में हिस्सा होने के बावजूद इन बड़े शहरों की हालात तेज़ी से ख़राब हुए हैं, लोगों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हुआ है। इसी पूरी सियासी सूरत हाल में लग रहा है कि तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है। जनाब इमरान खान की कोशिश है कि वो उस सियासी खला को पैदा करे जो कि सिंध में पैदा होता नज़र आ रहा है और शायद उसमें इजाफा हो और उसमें मज़ीद गहराई पैदा हो आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में, जब ऑपरेशन तेज़ी से जारी रहेगा और इसका टारगेट सिंध की दोनों बड़ी सियासी जमातों की अहम शख्सियात शायद बनती रहेंगी। एक खला पैदा होगा और तहरीक इंसाफ इस खला को पूरा कर सकता है। पिछले 2 दिन से जनाब इमरान खान सिंध में थे और इसके लिए उन्होंने शक्कर घुटकी वगैरह का इंतखाब किया था और जनाब इमरान खान का बारहा ये इसरार था कि सिंध की क़यादत इस वक्त खाली है, इस वक्त ग्राउंड खाली है, क्योंकि सिंध की दोनों बड़ी सियासी जमातों के कायदीन मुल्क से बाहर हैं और आने का इरादा भी नहीं रखते। सारे टॉप पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। दोनों मेन पॉलिटिशियन सिंध के जो बारियां लेते रहे हैं, लंदन में एक लंदन में बैठे हैं, एक दुबई और लंदन में, अरबों रुपए की इनके पास बाहर जायदादें हैं, बैंक बैलेंसेस हैं। कैसे ये लंदन में इतना टाइम गुजार सकते हैं या बाहर के मुल्क में? मेरे से पूछें तो कैसे, किधर से आता है पैसा? सिंध का पैसा, पाकिस्तान का पैसा यहाँ से बाहर जाता है। कहीं हुआ ही नहीं है कि चेयरमैन पार्टी का एक सिंध के दोनों जो चेयरमैन हैं, एक 25 साल से लंदन बैठा हुआ है या 23 साल से, दूसरा ज़्यादा टाइम दुबई और लंदन गुजारता है। और जनाब इमरान खान ने ये मौका मुनासिब जाना कि इस हवाले से जो चार्जेस लग रहे हैं दोनों कायदीन पे, MQM के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन का, उनका भी जिक्र करें और इस बात को जोड़ें कि सिंध में जो सियासी खला पैदा हो रहा है उसमें इन दोनों कायदीन का, इन दोनों सियासी जमातों के चोटी के लीडरों का के मुबैना तौर पर करप्शन में इन्वॉल्वमेंट की भी वजह है, जिसकी वजह से सिंध में गवर्नेंस की ये सूरत हाल है। सिंध में लोगों को तकसीम किया गया, अल्ताफ़ हुसैन ने और जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने आपस में तकसीम किया, लोगों को लड़ाया। ये उर्दू स्पीकिंग है, ये सिंधी स्पीकिंग है, आपस में उन दोनों को लड़ा दिया। उस पे नफ़रत पे वोट ली गई और उस वोट से लेके आपस में मिल के दोनों ने वही काम किया। दोनों मनी लॉन्ड्रिंग में हैं, दोनों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन इतनी देर लंदन में? कौन उनको पकड़ेगा? क्योंकि खुद आसिफ जरदारी के पैसे बाहर पड़े हैं। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ कुछ नहीं कह सकता, नवाज शरीफ के पैसे बाहर पड़े हैं। तो ये जो गठजोड़ था, ये जो सब इकट्ठे हो गए मफादात के ऊपर और जमहूरियत के नाम पे कि जो जमहूरियत को बचा रहे हैं, असल में अपने मफादात बचा रहे हैं।
سندھ کے حالات میں، سیاسی حالات میں اور سرکاری حالات میں سب سے بڑی دکھتی رگ جو ہے وہ سندھ میں کرپشن کا وجود ہے۔ سندھ میں کرپشن عام اور اتنی عام ہے کہ جس کی آواز اور جس کی گونج ہر گلی ہر محلے میں سنائی دیتی ہے، کیونکہ ہر گلی ہر محلے کی صورتحال اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ سندھ میں کرپشن اور خاص طور پر سرکاری محکموں میں کرپشن ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ پورے پاکستان میں بھی کرپشن کی کمی نہیں ہے، لیکن سندھ کے حالات یقینی طور پہ بہت زیادہ اس میں تشویش ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی بات ہوتی ہے سندھ میں اور اس کی اصلاح کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس مرض کا ذکر ہوتا ہے اور وہ کرپشن ہے، اور یہی وہ دکھتی رگ ہے جس کو عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے وہ سندھ کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مطلوب کر سکتے ہیں اور ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے لیے سیاسی اسپیس پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں شاید سب سے زیادہ عوام ایک تبدیلی چاہ رہی ہے، ایک نیا سندھ دیکھنا چاہتی ہے، جدھر قانون ہو، جدھر کرپٹ کو پکڑا جائے، جدھر جھوٹی ایف آئی آر نہ کٹوائی جائے، جدھر تھانے کے ذریعے عام بیچارے لوگوں پہ ظلم نہ کیا جائے، جدھر یہ جو ہاریوں کا حال ہے، جانوروں اور ہاریوں کا ایک ہی حال ہے جس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے، حقوق کسی کے نہیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کرپشن کے اوپر۔ بدقسمتی سے وہ صوبہ جس میں سب سے زیادہ خوشحالی ہونی چاہیے وہ سب سے پیچھے ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے کرپشن، اور کرپشن اس لیے ہے کیونکہ یہاں قانون نہیں ہے۔ صوبے کے اندر بیل لی ہوئی ہے، یعنی کرپشن کیسز میں بیل کس نے لی ہوئی ہے؟ صوبے کے چیف سیکرٹری نے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے، آئی جی نے، دو ایڈیشنل آئی جیز نے لی ہوئی ہیں، بیل لی ہوئی ہیں بیفور اریسٹ کرپشن کیسز پہ۔ پولیٹیشین علیحدہ، بیوروکریٹس علیحدہ۔ مگر بہرحال یہ ابھی فی الحال نہیں کہہ سکتے کہ تمام گفتگو یا اس پوری صورتحال کے نتیجے میں سندھ میں جو سیاسی خلا کیا واقعی وہ حقیقی خلا ہے، اور کیا یہ خلا عمران خان پورا کر سکتے ہیں؟ سندھ کی سیاست میں کیا کسی تیسری قوت کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، یا سندھ کے عوام مطمئن ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز اینالسٹ، سینئر صحافی، اینکر پرسن جناب علی قاضی نے۔ بہت بہت شکریہ علی قاضی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا، اب 8 سال ہو گئے ہیں تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کی براہ راست حکومت، سید قائم علی شاہ 8 سال سے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اوورآل اگر سندھ کی حالات دیکھے جائیں، مجموعی طور پہ حالات دیکھے جائیں، لوگوں کی گریوانسز دیکھی جائیں، تو اس کو آپ ان حالات کو، اس سچویشن کو، گلی محلے، سڑکوں کو، اسپتالوں، اسکولوں کو کہاں کیٹیگرائز کریں گے اس وقت؟ نہیں جی، حالت تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خان صاحب کہ حالات تو کوئی اچھے نہیں ہیں، اس کو کسی صورت بھی اچھے حالات نہیں کہا جا سکتا، اور گورننس کی جو معاملات ہیں، پہلے بھی سندھ میں کوئی اچھی گورننس نہیں رہی ہے، ماضی میں بھی یہ جام صادق علی مرحوم کے دور سے جو گورننس کا اسٹائل آف گورننس رہا ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں رہا ہے، لیکن اس گورنمنٹ سے گزشتہ 8 سالوں میں چونکہ لوگ، یہ پاپولر پارٹی پیپلز پارٹی ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے، تو ان سے گورننس کی میں بہتری کی امید کی جا رہی تھی، وچ انفارچونیٹلی کوئی اچھی گورننس نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں لوگوں کی جو ڈسپونڈنسی ہے یا مایوسی ہے وہ آپ کے خیال میں بڑھ رہی ہے، اس کو آپ کس جگہ پہ سمجھیں گے؟ وہ مینیجبل ہے، یا یہ جو سہولتوں کا فقدان، یہ جو سہولتوں کی تباہی، اطراف کی تباہی، یہ اس میں لوگوں کی جو مایوسی ہے وہ کس جگہ پر ہے اس وقت؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ جو ہم کہتے ہیں سندھ میں ایک بہت عرصے سے ڈسکورس ہے کہ جی ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، اور وہ 8-10 سال سے یہ ڈسکشن رہا ہے، لیکن خصوصاً محترمہ کی شہادت کے بعد جو سندھ کی پالیٹکس میں ایک ویکیوم ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کا بھی کریٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو اسٹائل آف گورننس اور اسٹائل آف پالیٹکس رہا، اس میں یہ ڈسکشن بہت بڑھ گیا کہ ادھر ایک بہت خلا پیدا ہو گیا ہے، اور جس کو کسی نہ کسی فورس کو، ظاہر ہے خلا زیادہ عرصہ نہیں رہتا، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم کہتے سندھ کی پالیٹکس کی ڈائنامکس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، یہاں ایتھنک بنیادوں پہ بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ گزشتہ 40 سالوں سے 2 قسم کی سیاست رہی سندھ میں، ایک جو پاپولر ووٹ کی پاپولر سیاست رہی، جس کو پیپلز پارٹی جس کی نمائندگی کرتی رہی، اور دوسرے ہمارے پاس انڈیویجولز رہے، پھر وہ مختلف ضلعوں میں، چاہے تھر پاکر ہوگا تو ارباب صاحبان کا ذکر آئے گا، اگر ٹھٹھا ہوگا تو وہاں شیرازی صاحبان کا ذکر آئے گا، گھوٹکی ہوگا تو مہر اور لنڈ صاحبان کا ذکر۔ سو انڈیویجولز، ایک انڈیویجولز رہے ہیں ہمارے پاس جو
ایک کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے رہے اور ایک پاپولر پالیٹکس ہوتی رہی ہے جس کی نمائندگی پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے. سو اب جب پاپولر ووٹ اگر ایروڈ ہو رہا ہے, اگر ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے, تو جو ڈسکشن ہے غالباً آپ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ جو وہ پاپولر ووٹ کے حوالے سے جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے, جو پاپولیرٹی جو ایک پاپولر سیاست ہوتی تھی اس کا جو اب ادھر کم ہوتی جا رہی ہے, خصوصاً محترمہ کے جانے کے بعد جو پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت ہے اس نے بھی توڑ جوڑ کی اور انڈیویجولز پر زیادہ بھروسہ اور انحصار کرنے کی جو سیاست شروع کی ہے, تو اس میں جو اوریجنل پچ تھی پیپلز پارٹی کی یعنی پاپولر سیاست والی, اس پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں یہ ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ یہ ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے, ایک خلا کریٹ ہو رہا ہے جس کو کوئی نہ کوئی بھرنے کی, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خلا اندرون سندھ سے پیدا ہو سکتا ہے؟ سندھ کی اپنی انڈیجنس کوئی سیاسی قوت ایسی ہو سکتی ہے جو کہ اس خلا کو پورا کرے, یا یہ کہ باہر سے کوئی آ کے اس خلا کو پورا کر سکتا ہے؟ اور کتنی گنجائش موجود ہے کہ باہر سے کوئی سیاسی جماعت آئے اور وہ پاپولر بات کرے؟ عمران خان صاحب نے جیسے بات کی ہے, آپ کے خیال میں اس کو خارج از امکان قرار دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف یہاں اسپیس بنائے یا کوئی اور جماعت یہاں پہ اسپیس بنائے اور جو پیپلز پارٹی سے ناراضگی ہے اس کی گورننس سے اور اس کے اس حالات سے وہ سیاسی طور پہ سامنے آئے؟ دیکھیں, خان صاحب کی ٹیم کو ادھر کی ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا کہ خان صاحب کس پچ پہ جانا چاہ رہے ہیں. کیا خان صاحب یہاں پر یہ جو انڈیویجولز ہیں جو کبھی جونیجو لیگ سے لے کر کیو لیگ تک مختلف نواز لیگ اور مختلف جونیجو لیگ میں رہی ہیں, یہ ایک مختلف انڈیویجولز ہیں جن کا میں تو اگر تو خان صاحب کو اپنی ٹیم ان لوگوں پہ بنانی ہے تو پھر وہ انڈیویجولز جو پہلے کیو لیگ میں تھے یا نواز لیگ میں تھے اب وہ تحریک انصاف میں آ جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں جو عام عوام ہے اس نے باری باری ان لوگوں کو بھی بارہا اقتدار میں دیکھا ہے. مثال ارباب صاحب اقتدار میں رہے ہیں, مثال مہر صاحبان اقتدار میں رہے ہیں, مثال شکارپور کے جتوئی اور مہر صاحبان رہے. سو یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں 8 سال سے تو پیپلز پارٹی ہے, لیکن ہم جب اور پیچھے جائیں گے تو ان انڈیویجولز کو بھی ادھر کے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. تو جب یہاں ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ جو سٹائل آف پالیٹکس ہے چینج ہو, تو اس میں تو یہ انڈیویجولز بھی آ جاتے ہیں. سو دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان اس پاپولر جو ادھر سینٹیمنٹ ہے اس کو اپیل کرنے آ رہے ہیں, اس کو اپنی طرف کھینچنے آ رہے ہیں, یا وہ ادھر انہی انڈیویجولز کو جو ماضی میں مختلف لیگز میں رہتے آئے ہیں ان کو اب تحریک انصاف میں لے آئیں گے. سو یہ خان صاحب کا ڈیسیشن ہوگا یا ان کی ٹیم کا ڈیسیشن ہوگا کہ یہاں پر چونکہ ویکیوم اگر کریٹ ہو رہا ہے تو وہ پاپولر ماسز پاپولر ووٹ کی پالیٹکس میں ہو رہا ہے, عوام میں ہو رہا ہے, تو اس کو وہ یعنی اپیل کریں گے, اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کے لیے انہیں ایک الگ حکمت عملی بنانی پڑے گی. اور اگر ان کو انڈیویجولز ہی لانے ہیں تو پھر تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو نون لوگ ہیں وہ تو آزمائے ہوئے ہیں. تھوڑا سا مجھے یہ بھی علی صاحب ایکسپلین کیجئے گا, اور آپ سے زیادہ شاید ہی کوئی اس کو پراپرلی اس کا انالیسس کر سکے کہ آخر کیا وجہ ہے. اگر ہم پچھلے 13 سال کو فی الحال دیکھ لیں یا اس سے پہلے کی بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جو سندھ میں گورننس ہوتی ہے یا سندھ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ, اس کو اگر آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں پنجاب کے ساتھ, پچھلے 13 سال کو دیکھ لیں تو پرویز الہی صاحب کو اور جناب شہباز شریف صاحب کی 2 گورنمنٹس وہاں پہ رہی ہیں. یہاں پہ ارباب رحیم صاحب کی, علی محمد مہر صاحب کی, اور اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب کی 8 سال سے گورننس رہی ہے. اگر آپ ان کے ریزلٹس دیکھ لیں, آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں, آپ اس کے آؤٹ کم کو دیکھ لیں, اس کو پنجاب کے 13 سال سے کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ یہ ڈیلیوری کیوں نہیں کر پا رہی پولیٹیکل لیڈرشپ, اور اگر نہیں کر پا رہی تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے سبب ہیں, میں کوشش کرتا ہوں ایک آدھ منٹ میں اس کو بیان کرنے کی. ایک تو ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں پاپولر پالیٹکس کی میں کمپٹیشن موجود ہے. وہاں پر پرفارمنس اور کارکردگی کی ایک کمپٹیشن ہے, مقابلہ ہے. پہلے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے بیچ میں تھا, پھر اب تحریک انصاف بھی اس میں آ گئی ہے, مذہبی جماعتیں بھی ہیں. تو وہاں پر ایک کارکردگی کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ارباب رحیم صاحب ہوں, مہر صاحب ہوں, اس سے پہلے لیاقت جتوئی صاحب ہوں, یہ جو انڈیویجولز آتے ہیں یہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ یہ ساری مینیج کر کے ان کچھ 15-20 انڈیویجولز اینڈ ایم کیو ایم جوائن ٹوگیدر ایک ادھر سیٹ اپ بناتی تھی, جن کو
یہ کوئی شوق نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ کوئی پرفارم کریں گے، کیونکہ وہ کسی ایک پارٹی سے تو کنیکٹڈ نہیں تھے. لیکن المیہ یعنی جو سب سے زیادہ ڈائلیما ہے کہ پیپلز پارٹی جس کو لوگوں نے پاپولر ووٹ دیا اس کی پرفارمنس بری ہے، تو اس کا بھی سبب یہ ہے کہ اس کو سامنے کوئی کمپٹیشن نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ بہتر کارکردگی دکھانے کے شاید ارادہ نہیں رکھتے. سو مختصر میرے خیال میں یہ سبب ہیں اس کے. اور علی صاحب کیا آپ کے خیال میں وجہ ہے ایک عام آدمی بھی سندھ کا کسی چھوٹے گاؤں کا بھی اور شہر کا بھی اور کراچی تک کہہ سکتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر پہلے 5 سال رکھنا، پھر ابھی 2.5-3 سال رکھنا، ان کی ایج، ان کی پرفارمنس، ان کا اسٹیچر اپنی جگہ ہوگا، اور پھر اس کے باوجود جناب آصف علی زرداری کا اصرار کہ قائم علی شاہ صاحب بھی جو ہے اس کو چلائیں، جو کہ اس بات کی ان کی سیٹسفیکشن کا اظہار کرتا ہے کہ ان کو یہاں کے حالات پہ تشویش نہیں ہے، اس کو وہ تیزی سے تبدیل نہیں کرنا چاہتے یا ان کو اطمینان ہے، اسی لیے وہ ٹیم کو چینج نہیں کرا انہوں نے 8 سال میں. اگر آپ بنیادی طور پر ٹیم دیکھیں بڑے سے بڑے واقعات ہو گئے. اس انسسٹنس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ ارج نظر نہیں آئی زرداری صاحب کی کہ وہ عوام کی جو پلس ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کریں، مگر انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا اس پہ؟ دیکھیں شاید ایک اگنور کرنے کا ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے کہ جی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. الیکٹرول پالیٹکس کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ الیکٹرول پالیٹکس بالکل الگ بال گیم ہوتا ہے، اس کا اس پبلک اوپینین سے یا لوگوں کی یہ رائے عامہ سے اس کی کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط ان کا رویہ ہے. لیکن جہاں تک قائم علی شاہ صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بزرگ ہیں، سب کچھ ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ایسا متبادل کینڈیڈیٹ بھی ان کو نظر نہیں آتا جس پر ایک کنسنسس ہو، اور شاہ صاحب بہرحال بزرگ ہیں، اس پر ایک اتفاق رائے بنا ہوا. لیکن اس سے بھی بڑی دیکھیں کامل خان صاحب ایک بات ایمانداری سے دیکھنی پڑے گی کہ کیا قائم علی شاہ صاحب یا ان کی جگہ کوئی اور بٹھا دیں، کیا وہ اپنے تمام فیصلوں میں اور اپنی تمام کارکردگی میں خود مختار ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب فیصلے تو اوپر سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ کو تو باخبر ہیں کہ سندھ میں 3 یا 4 ڈی فیکٹو چیف منسٹرز رہے بھی ہیں اور اب بھی ایک آدھ اور ہیں. تو کوئی بھی آپ بنا دیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کراچی آپریشن کے کپتان تو قائم علی شاہ صاحب ہے، پر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ صرف کپتان کی ٹوپی ہے، باقی معاملات تو کوئی اور کرتا ہے. اسی طرح سے چیف منسٹر ہیں شاہ صاحب. سو سارا بلیم، میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن سارا بلیم بے خیال ہے قائم علی شاہ صاحب پہ بھی ڈال دینا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سارے فیصلے خود نہیں کرتے ہیں. نہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا اور شکریہ بہت بہت. ہمارا بھی کہنا یہ تھا کہ قائم علی شاہ صاحب کو جن صاحب نے بنایا وہ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ فیصلے خود اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے. بہت بہت شکریہ علی قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. سیاسی حکومتوں کی، جمہوری حکومتوں کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ اہم محکموں میں سرکاری جو چارج ہو وہ سویلین آفیشلز کے پاس ہو، ٹیکنوکریٹس کے پاس ہو، سینئر بیوروکریٹس کے پاس ہو، اور خاص طور پہ ان پوزیشنز پہ بھی جو کہ پہچانی جاتی ہیں ملٹری آفیشلز کے حوالے سے جو سول کہلاتی ہیں. بعض آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کہ مختص ہو چکی ہیں فوجی افسروں کے لیے. ان میں سے ایک آرگنائزیشن ہے سول ایویشن اتھارٹی جو مختص ہے ایئر فورس کے آفیسرز کے لیے، ایئر فورس کے ایئر مارشلز کے لیے. لیکن کیونکہ یہ کمرشل آرگنائزیشن ہے اور وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے مشیر ہوا بازی جناب شجاعت عظیم کی یہ خواہش ہے کہ کمرشل ہوا بازی کا محکمہ کمرشل آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے لیے کارپوریٹ لیول کی پلاننگ کی اور کارپوریٹ لیول کی ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. اس لیے ان کمرشل آرگنائزیشن میں سویلین آفیشلز ہونے چاہیے یا ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے یا ان شعبوں کے ماہرین ہونے چاہیے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے سول ایویشن اتھارٹی میں. سول ایویشن اتھارٹی میں یہ مسئلہ کا آغاز شروع سے ہوا کیونکہ وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ سول ایویشن کو دنیا کی دوسری سول ایویشن اتھارٹیز کی طرح سے کارپوریٹ لیول پہ آرگنائز کیا جائے اور اسے مکمل طور پہ 100% بزنس آرگنائزیشن اور کمرشل آرگنائزیشن کے طور پہ چلایا جائے. اس سلسلے میں حکومت میں تبدیلی کے بعد نومبر میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن ایئر مارشل ریٹائرڈ خالد چودھری کا اچانک ٹرانسفر کر دیا گیا اور اس کے بعد سے یہ بحث شروع ہوئی کہ اس کے لیے کس ٹیکنوکریٹ کو اپوائنٹ کیا جائے. لیکن اس دوران اطلاعات کے مطابق ملٹری سروسز نے وزیر اعظم کو باور کرایا کہ یہ عہدہ پہچانا جاتا ہے ایئر فورس کے آفیشلز کے لیے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ایئر فورس سے ہی کسی آفیشل کو لے کے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن بنایا جائے. اور اس دوران وزیر اعظم نے وقتی طور پہ اس بات سے ایگری کیا اور اس کے بعد ایئر مارشل ریٹائرڈ محمد یوسف کو 2 سال کے لیے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کی تعیناتی ان کی کر دی گئی. جناب ایئر مارشل یوسف پاکستان ایئر فورس کے انتہائی سینئر آفیشل تھے اور اطلاعات کے مطابق
اس وقت کے ایئر فورس چیف نے خاص طور پر وزیر اعظم جناب نواز شریف سے اس اپوائنٹمنٹ کی سفارش کی تھی۔ اس کے بعد اطلاعات کے مطابق اس میں ایک اور بھوچال پیدا ہوا جب تقریباً 2 ماہ قبل اچانک ایئر مارشل محمد یوسف کا تقرر ختم کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر حکومت کی خواہش سامنے آئی کہ اس ادارے میں ہر صورت میں ایک سویلین کو اپوائنٹ کیا جائے، کارپوریٹ لیول سے اس کو اب ہر صورت میں اس کو آرگنائز کیا جائے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق اس نے ہلکی سی رنجش ضرور پیدا کی ہے ایئر فورس اور حکومت کے درمیان، اور اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شاید اب بھی ایئر فورس کی خواہش ہے کہ یہ آفیشیل یہ پوزیشن جو ہے وہ ایئر فورس کے ہی کسی ایئر مارشل کو دی جائے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اشتہار دے کے ایک سویلین کو اور اس شعبے کے ماہر کو ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن بنایا جائے گا، جس کے لیے باقاعدہ ایک اشتہار بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 2 روز قبل قومی اخبارات میں اشتہار شائع ہوا ہے جس میں حکومت نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کی تقرری کے لیے درخواستیں مانگی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اشتہار میں جس انداز سے اسپیسیفیکیشن دی گئی ہے اس میں خدشہ یہ ہے کہ شاید کسی خاص 1 یا 2 شخصیات کو اس حوالے سے سلیکٹ کیا جائے اور یہ اشتہار جو ہے دراصل ان کے لیے بنایا گیا ہو۔ لیکن یہ ایک اسپیکولیشن ہے، ہم اس بارے میں یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ کم از کم ایک محکمہ جو کہ سول ایویشن اتھارٹی کا ہے اس میں موجود اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ صرف مختص ہوگا سینئر ایئر فورس آفیشل کے لیے۔ اسی لیے اس حوالے سے اب یہ پیش رفت کی گئی ہے۔ بعض حلقوں کے مطابق یہ ایک نئی سمت کا تعین ہے جو کہ اس وقت حکومت کر رہی ہے اور اس کے لیے سول ایویشن اتھارٹی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سول محکموں میں اور اہم سول محکموں میں کوٹا فکس ہے ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز کے لیے اور ایسے آفیشلز کے لیے جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشنز کے لیے جائیں، اس کے لیے تقرری باقاعدہ GHQ سے ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ ایک سلسلہ موجود ہے جو کہ اب بھی برقرار رہے گا۔ لیکن چوٹی کی پوزیشنز پہ سول اداروں میں ملٹری آفیشلز کی تقرری کے حوالے سے جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا فیصلہ تھا کہ انہیں واپس بلا لیا جائے، دوسری جانب حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ ان محکموں میں سویلینز کی تعیناتی ہو اور اس کی سب سے بڑی ابتدا ہوگی سول ایویشن اتھارٹی سے، جہاں پر اب اشتہار دے دیا گیا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کتنی شفاف طریقے سے اور کتنے ماہر اور پروفیشنل آفیشلز کو ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے کمرشل بریک کا وقت ہے، نیوز ہیڈ لائنز آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد آج کی بہت بڑی خبر ہے، ایک اغوا کار گرفتار ہوا ہے۔ سندھ کے حکومت کے وزراء، سندھ کی پولیس کے سربراہ سب میں تھرتھری مچ گئی ہے اور پوری کوشش تھی کہ اس کو فوراً چھڑا دیا جائے۔ بہت ہی بڑی خبر ہے اور بہت ہی اس کے اندر کی خبریں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں بلکہ سنسنی خیز ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے بعد۔ 40 گھنٹوں میں ہونے والا یہ واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی تھی جمعرات کے بدھ کی رات کو جب ایک اغوا برائے تاوان کا ملزم بشیر بروہی کو گرفتار کیا گیا۔ ٹھٹہ میں یہ گرفتاری ہوئی تھی اور اس کا تعلق گزشتہ سال 23 اکتوبر کو ہونے والے اغوا برائے تاوان کے ایک واقعے سے ہے جس میں سندھ حکومت کے ایک افسر جو کہ کاروبار بھی کرتے ہیں ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ آصف میمن کو اغوا کرنے کا یہ واقعہ تھا جو کئی مہینے جاری رہا، جس کے بعد آصف میمن کو 75 لاکھ روپے اغوا برائے تاوان کی رقم دینے کے بعد چھوڑا گیا تھا۔ حالیہ دنوں میں بات سامنے آئی کہ اس اغوا کے پیچھے جو شخص ہے اس کا نام بشیر بروہی ہے جو کہ کہنے کو پولیس کا ایک سپاہی ہے، لیکن دراصل سندھ کی اعلیٰ ترین اور حکمراں طبقے کی سیاسی شخصیات کا قریبی ساتھی ہے۔ ان شخصیات میں جس شخصیت کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے وہ سندھ کے صوبائی وزیر اور سابق وزیر اطلاعات جناب شرجیل انعام میمن ہے، جن کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ بشیر بروہی براہ راست ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کا مینیجر رہا ہے اور بعض حلقے انہیں ان کا قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک بتاتے ہیں۔ بشیر بروہی اغوا برائے تاوان کے کیس میں گرفتار کیا ہوا، ایسا لگا کہ بھونچال آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق پرسوں اس گرفتاری کے بعد سے کل سارا دن سندھ کی اعلیٰ ترین شخصیات سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولیس غلام حیدر جمالی اور غلام حیدر جمالی ٹھٹہ میں اس ایس ایس پی کو فون کرتے رہے جنہوں نے بشیر بروہی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کالز جو کہ جس کا ریکارڈ پوری طرح سے موجود ہے کی گئی سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال کی جانب سے، سندھ کے سابق صوبائی وزیر اطلاعات اور موجودہ صوبائی وزیر جناب
شرجیل انعام میمن کی جانب سے آئی جی سندھ جناب غلام حیدر جمالی اور دوسری کالز فرید جان سرہندی کو جو کہ ایس ایس پی ٹھٹہ ہیں جنہوں نے کہ یہ گرفتاری کی تھی. اس کے علاوہ دبئی سے بھی ایک بہت اہم کال ریسیو ہوئی جس کا باقاعدہ ذکر بھی کیا گیا اور اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. ان تمام کالز کا مقصد یہ تھا کہ بشیر بروہی کو اغوا برائے تاوان کے اس ملزم کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اطلاعات کے مطابق بھرپور کوشش تھی, سر توڑ کوشش کل ہوتی رہی جس کا مقصد یہ تھا کہ بشیر بروہی کو فوری طور پر رہا کیا جائے, لیکن ایس ایس پی فرید جان سرہندی جنہوں نے بشیر بروہی کو گرفتار کیا تھا جب یہ کرنے سے انکار کیا تو فوری طور پہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اتنی اہم بات تھی کہ ایس ایس پی کو اغوا کار کی گرفتاری پر اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک ڈیپینڈنٹ ایک ایسا پولیس آفیسر جس پہ کہ پورا اعتماد تھا کہ وہ اس پورے معاملے سے نمٹ لے گا اس کی تعیناتی کی گئی. فدا حسین مستوئی کو فوری طور پہ ایس ایس پی ٹھٹہ تعینات کیا گیا اور فرید جان سرہندی سے کہا گیا کہ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرے. اس کے ساتھ ہی یہ بات شروع ہوئی اور اس بات کی ابتدا شروع ہوئی کہ اب بشیر بروہی رہا ہو جائے گا, لیکن اطلاعات کے مطابق سندھ رینجرز کے پاس یہ اب معلومات موجود ہے کہ بشیر بروہی صرف آصف میمن کے اغوا میں نہیں بلکہ کئی اور اغوا برائے تاوان کے کیسز میں ملوث ہے, جس کے بعد اب سندھ رینجرز نے حکومت سندھ سے اور سندھ پولیس سے رابطہ کیا ہے اور سندھ رینجرز کے افسران اب انہوں نے بشیر بروہی کو اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور سندھ پولیس سے کہا ہے کہ وہ اس کو انٹیروگیٹ کرنا چاہتے ہیں کئی اغوا برائے تاوان کے کیسز میں, جس میں کہ پی آئی اے کے ایک سابق کیپٹن کے اغوا کا کیس بھی شامل ہے. ایک اغوا برائے تاوان کا ملزم جو کہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, جس نے کہ اپنے آپ خود اعتراف کیا ہے کہ وہ اس بڑے اغوا برائے تاوان کا براہ راست شریک کار تھا. اس نے 75 لاکھ روپے اغوا کی رقم میں سے 10 لاکھ روپے خود اپنی جیب میں ڈالی. اس کی رہائی کے لیے سندھ کی ان بڑی شخصیتوں کا متحرک ہو جانا, سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال کا متحرک ہو جانا, آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی اور اس کے علاوہ جناب شرجیل انعام میمن اور دبئی سے کالز کا آنا اس پوری صورتحال کو انتہائی پراسرار بنا رہا ہے. ایک اغوا کار کی جس کے سندھ کی دوسری اہم سیاسی شخصیات سے بھی تعلق ہے اور جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی جائیداد اور گاڑیوں اور دوسری املاک کا مالک ہے اور براہ راست اس کو پولیس میں نوکری بھی ہے اور وہ پولیس کی ایک کوریج بھی اس کو حاصل ہے پولیس اہلکار کی. اس پوری صورتحال کو انتہائی پراسرار بناتا ہے کہ آخر کس قسم کا نظام ہے جو کہ اس وقت زیر زمین کام کر رہا ہے اور اس میں کتنے بڑے کرمنلز ان کے تانے بانے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں اور اس حد تک ملتے ہیں کہ اس کی رہائی کے لیے کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی جو کہ چھپائی جا سکے یا جو کہ بہت ہی خفیہ ہو. اور جس انداز سے اس حوالے سے کھلبلی مچی سندھ کے کل سندھ کے بڑوں میں کل شب تک یہ سارا معاملہ سب سے اہم معاملہ تھا جو سامنے آتا رہا اور اب اس معاملے میں رینجرز نے انٹروین کیا ہے. اطلاعات کے مطابق رینجرز کہتی ہے کہ اس کے پاس شواہد ثبوت موجود ہیں اور اس بات کی اس کے پاس انفارمیشن ہے کہ بشیر بروہی دراصل صرف آصف میمن کے قتل میں انوالو نہیں ہے بلکہ اغوا برائے تاوان کے کئی اور مقدمات میں وہ مطلوب ہے. یاد رہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں سندھ میں کرپشن کے معاملات اور سندھ پولیس میں کرپشن کے معاملات, جس میں سب سے اہم معاملات پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کر لیا گیا جس کے لیے تمام قوانین کو تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھا گیا. نہ صرف بالائے طاق رکھا گیا بلکہ منظور شدہ آسامیوں سے ہزاروں زیادہ لوگوں کو پولیس میں بھرتی کر لیا گیا. یہ کانسٹیبل لیول پہ بھی ہوا اور اے ایس آئی لیول پہ بھی اور اس حد تک بھی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین کو اپنا عہدہ چھوڑ کے جانا پڑا. اتنا ان پہ دباؤ تھا کہ وہ اس حوالے سے بھرتیاں کریں. یہ صرف سندھ پولیس کا معاملہ نہیں ہے, سندھ کی صوبائی تعلیم کا محکمہ تعلیم کا دوسرے محکموں کا بھی معاملہ ہے, لیکن اس حد تک صورتحال کا خراب ہونا کہ اغوا برائے تاوان کے ایک ملزم کی رہائی کے لیے سر توڑ کوشش کرنا سندھ کی حکومت کے بڑوں کی اور پھر اس کے بعد اس آفیسر کو اس ایس ایس پی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جانا کہ جس نے اس کی گرفتاری کی ہے, یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے. اور دیکھتے یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ گتھی فی الحال سلجھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے.
لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سندھ آپریشن کے نتیجے میں کرپشن کے راز سامنے آنے کے نتیجے میں نیب کی انکوائریاں کھلنے کے بعد ایک کھلبلی سی بچی ہوئی ہے، خاص طور پہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے اپنے دفتر میں، جہاں سے درجنوں سمریز پاس ہوئی، احکامات جاری ہوئے، ہزاروں ایکڑ زمینوں کی لیز کے، اس کو الاٹمنٹ کے، ہزار ایکڑ اور سینکڑوں اربوں روپے کی زمینیں الاٹ کر دی گئی۔ اب ان سمریز کو، ان احکامات کو پھرتی سے کینسل کیا جا رہا ہے، ایک پینک کی سی کیفیت ہے، جلد از جلد ان سمریز کو واپس منگایا جا رہا ہے، ان احکامات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ آپریشن ہے اور اس میں جاری تحقیقات ہے۔ اس بھگدڑ کا ہم ذکر کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے دفتر میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، اگر کہا جائے کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس وقت بہت بڑی انکوائری ہو رہی ہے، پروب ہو رہا ہے سندھ کی زمینوں کے حوالے سے، خاص طور پہ کراچی اور اس کے اطراف میں جو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں۔ رینجرز ایک طرف اس کے ریکارڈ حاصل کر رہی ہے، اس نے بڑی تعداد میں ریکارڈ حاصل کیے ہیں، دوسری جانب نیب میں اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ بھگدڑ ہے جس کا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ اس کا تعلق ہے ان ہزاروں ایکڑ زمین سے جو کہ سندھ حکومت نے یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کے دفتر سے الاٹ کی گئی اور ان کی مالیت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 کھرب روپے ہے۔ کراچی کی انتہائی قیمتی زمین، اس کے اطراف کی قیمتی زمین کو اندھا دھن الاٹ کیا گیا ہے اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دریا کے ریور بیڈ کو، یعنی کہ ملیر ندی کے ریور بیڈ کو، کلفٹن کے ساحل کو، اس قسم کے کسی علاقے کو نہیں بخشا گیا اور زمینوں کو بنایا گیا اور ان کو پھر الاٹ کر دیا گیا۔ سندھ کے محکمہ ریونیو نے نیب کے ریفرنسز اور عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے ہماری اطلاعات کے مطابق صرف گزشتہ 4 روز کے دوران پیپلز پارٹی دور میں ہزاروں ایکڑ غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی زمین کی منسوخی کے لیے 47 جی ہاں 47 سمریز وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی ہیں، جن میں صرف کراچی میں غیر قانونی الاٹ کی گئی تقریباً 6 کھرب روپے مالیت کی 1500 ایکڑ زمینوں کی الاٹمنٹ کی منسوخی بھی شامل ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان سمریز کو فوراً منسوخ کر دیا جائے، ان تمام الاٹمنٹس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے لیے 47 سمریز ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں۔ جو موٹی موٹے اس میں کیسز ہیں اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ کلفٹن میں سمندر سے ساحل سے حاصل کردہ 350 ارب روپے مالیت کی 300 ایکڑ زمین ہے۔ یہ کراچی کے کلفٹن کے ساحل کا رخ موڑا گیا تھا، یہاں پہ سمندر کا، زمین کو یہاں پہ خشک کیا گیا تھا، سمندر کو خشک کیا گیا تھا، اس کے بعد زمین بنائی گئی تھی اور پھر ایک منصوبہ تھا جس کے ذریعے یہ 350 ایکڑ زمین من چاہوں کو الاٹ کرنی تھی اور اس کی ابتدا بھی ہو چکی تھی۔ آج سمری وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس موصول ہوئی ہے جس میں اب اس کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملیر ندی کے بیڈ پہ، اس کے ساحل پہ مختلف 15 پارٹیز کو الاٹ کردہ 305 ایکڑ زمین، اس کو اب منسوخ کیا جائے گا۔ ادارہ ترقیاتی لیاری کو منوڑا میں الاٹ کردہ 50 ایکڑ زمین جو کہ من چاہے لوگوں کو الاٹ ہونی تھی، اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ آباد کو الاٹ کردہ 100 ایکڑ زمین کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکس کے علاقے میں جعلی گوٹ پر کے نام پر الاٹ کردہ 43 ایکڑ زمین کو منسوخ کیا جائے گا۔ کراچی ضلع وسطی میں مرید گوٹ کے نام پر الاٹ کردہ 48 ایکڑ زمین کو، سیف اللہ فاروق کو ملیر میں الاٹ کردہ 41 ایکڑ زمین، سکندر جتوئی کی جانب سے غیر قانونی قبضے ملیر میں 1.5 ایکڑ زمین، گندھارا انٹرپرائز کو الاٹ کردہ ملیر میں 100 ایکڑ زمین، لانڈی میں فہد اللہ خان کو الاٹ کی گئی 200 ایکڑ زمین، یہ ہے جس کو کہ ابھی ان سمریز میں شامل ہے جن کو کہ اب منسوخ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے سندھ میں نجی مقاصد کے لیے سرکاری زمین الاٹ کرنے پر 28 نومبر 2012 سے پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن حکومت سندھ اس کے برخلاف صرف کے ایم سی کو رہائشی مقاصد کے لیے 3 کھرب روپے کی زمین مفت میں الاٹ کر چکی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے ان محکموں کے ذریعے ان لوگوں کے زمینیں پہنچے جو دراصل بااثر ہیں اور جو کہ اس پورے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں یا اس لینڈ مافیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ سندھ کے محکمہ ریونیو نے ہی کراچی کے علاقے کلفٹن میں، جیسے کہ میں نے اوپر ذکر کیا، 350 ارب روپے مالیت کی 300 ایکڑ
زمین کی الاٹمنٹ کی منسوخی وزیر اعلیٰ کو بھیجی ہے۔ یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا جس کے لیے سندھ کے کلفٹن کے ساحل کے سمندر کا رخ موڑا گیا، اس زمین کو سکھایا گیا اور اس زمین کو سکھا کے اب اس کو بٹورنے کا عمل شروع ہوا تھا کہ اچانک یہ سندھ آپریشن کراچی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد کراچی کے کلفٹن کا ساحل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمرشل انٹرپرائز بننے سے بچ گیا ہے اور کراچی کے سمندر کی جو تفریحی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ لینڈ ریونیو سندھ اور کے ڈی اے نے متعدد مشکوک پلاٹس کی الاٹمنٹ کا ریکارڈ منجمد کر دیا، جیسے کہ تھوڑے دنوں پہلے ہوا ہے، اور پلاٹس کے اصل مالکان کو رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اصل مالکان جب آئیں گے تو وہ سارے فرنٹ مین ہوں گے۔ زمینوں کی الاٹمنٹ سے فائدہ اٹھانے والوں میں سندھ کی سیاسی اثر رسوخ اور رکھنے والی شخصیات ہیں، معروف بلڈرز ہیں اور ان سب کے فرنٹ مین ہیں جن کے ناموں پہ دراصل یہ الاٹمنٹ کی جاتی ہے۔ چیف سیکرٹری سمیت محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن اور لینڈ ریونیو کے بیوروکریٹس کے گرد وفاقی تحقیقاتی ادارے، رینجز، ایف آئی اے وغیرہ جو ہے وہ اس وقت ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس، وزراء اور سیاسی شخصیات کی جانب سے اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کی معلومات جو ہے وہ نیب کو فراہم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ سندھ حکومت کے وہ افسران جو کہ اس سے پہلے اس سلسلے میں بے بس نظر آتے تھے، وہ معلومات، وہ دستاویزات خود نیب کو، رینجز کو اور ایف آئی اے کو پہنچا رہے ہیں، اور ان گنت ثبوت اور ناقابل تردید ثبوت خود سندھ حکومت کے افسران کی جانب سے ہم پوری ذمہ داری سے بتا سکتے ہیں، وہ نیب کو رابطہ قائم کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں معلومات نیب کو فراہم کر رہے ہیں، رینجز کو فراہم کر رہے ہیں اور دوسری ایجنسیز کو فراہم کر رہے ہیں، اور اس میں بڑی تیزی ہے جو حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ وہ کھلبلی، وہ بھگدڑ جس کا کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا تعلق ان معاملات سے ہے جو پچھلے 8 سال کے دوران سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہوتے رہے۔ اربوں کھربوں روپے کی زمینوں کا استعمال جس طرح سے کیا گیا، اس میں چاہے وہ چائنا کٹنگ کے معاملات ہو جس کی تحقیقات الگ ہو رہی ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملات ہو جس کی تحقیقات الگ سے ہو رہی ہے، کے ڈی اے کے معاملات ہو جس کی تحقیقات الگ سے ہو رہی ہے، یہ وہ معاملات ہیں جن پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موضوع میں مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سمریز پہنچ گئی ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور یہ وزیر اعلیٰ نے اب ان کو سائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی کامران صاحب، یہ سمریاں جو ہیں پچھلے 4 روز میں گئی ہیں، 47 سمریاں۔ اس وقت تک جو ہماری اطلاع ہے کہ اس میں 2 سمریاں جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سائن کر دی ہیں، ایک ٹھٹھا کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ یہاں جو کوئی 3 گوٹ تھے جو وزیر اعلیٰ سے منظوری کے لیے بغیر، ایک مرید گوٹ ہے اور صابر گوٹ ہے، ان کو الاٹ کی گئی تھی زمینیں، کوئی 100 ایکڑ کی زمین ہے وہ الاٹ کی گئی تھی، اور باقی اس کے علاوہ جو دیگر سمریاں ہیں 47 سمریاں جس کا آپ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، وہ تمام سمریاں محکمہ لینڈ ریونیو سے ہو کر اور چیف سیکرٹری نے اس پہ سائن کر دیا گیا ہے، اور ابھی وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئی ہیں، اور امکان یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمریاں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس گئی ہیں یہ پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک فیصلہ ہوا کہ یہ جو معاملات ہیں ان سمریاں جن کا نیب نے خاص طور پہ نوٹس لیا ہوا ہے، جن میں 2 بڑے معاملات، جس میں کلفٹن کی جو ساحل کی زمین ہے 300 ایکڑ زمین، یا ملی ندی کے بیٹ کی زمین ہے 305 ایکڑ زمین، ان کا تو نیب میں ریفرنس تقریباً تیار ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر یہ زمینوں کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی جائے تو اس میں وہ ایک جو معاملہ ہوتا ہے کہ نیب اگر گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو پھر شاید وہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پہ بچایا جا سکتا ہے خود کو۔ باقی اس کے علاوہ 30 سمریاں ایسی ہیں جن کے زمین کی منظوری ہو گئی تھی، سمریاں منظور ہو گئی تھی، ان لوگوں کو چالان جاری ہو گئے تھے، لیکن جو ہے نا ان لوگوں نے اپنا وہ چالان جو ہے ان کی پیمنٹ کا جو ہوتا ہے وہ ادا نہیں کیا، تو اس لیے وہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ اگر وہ سمریاں، وہ الاٹمنٹس اور وہ جو فیصلے ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے، جس زمین کے پیسے ہی نہیں ادا ہوئے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ 30 تقریباً سمریاں ہیں، وہ کوئی 800 ایکڑ زمین۔ اختیار یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو اس سلسلے میں ثبوت ہیں اور ثبوتوں کے ڈھیر خود سندھ حکومت کے ایماندار افسر یا ایسے افسر جو کہ اس سے پہلے بے بس نظر آتے تھے، اب وہ خود ان فائلز کو نیب اور رینجز اور دوسرے حکام کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو کہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کہ منظر پہ نہیں ہے لیکن پس منظر میں یہ جو ثبوت پہنچ رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟
عام بات یہ ہے کہ یہ جو سمریاں بھیجی گئی ہیں یہ سمریاں اسی سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن نے بھیجی ہیں، غلام مصطفیٰ فل نے، جو ان دنوں میں وہ سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن دے 2012 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے زمینوں کی الاٹمنٹ میں بیل لگا تھا، اس سے پہلے یہ تمام الاٹمنٹس تقریباً انہی کے دور میں ہوئی تھی اور دوبارہ ان کو سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن لگایا گیا ہے. تو اس لیے یہ مطلب معاملہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ تمام سمریاں انہوں نے گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران کو اس نے خود آ کر معاملے کو اسکروٹنائز کیا اور ان کو بتایا کہ اگر ان فیصلوں کو واپس نہیں لیا گیا تو یہ معاملات حکومت کے، کیونکہ یہ تمام سمریاں وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری سے یہ تمام الاٹمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو افسران ہیں جس میں سیکرٹریز ہیں، چیف سیکرٹری ہے، ان لوگوں کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی فیصلے ہوئے، جتنے بھی الاٹمنٹس ہوئیں، یہ کسی اور کے کہنے پہ ہوئیں اور اس کے جو مالی مفاد ہیں، فائدے ہیں، وہ بھی کسی اور نے اٹھائیں. اس لیے یہ افسران میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے. یہ بتائیں اختیار کہ یہ بھی اطلاعات ہے نا کہ جو ان الاٹمنٹ سے ریلیٹڈ کئی بہت ہی مین اداکار تھے، جو کیریکٹرز تھے، جو پلیئرز تھے، وہ ملک سے بھاگ گئے. وہ بیوروکریسی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھانپ کے ملک سے بھاگ چکے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جی اس میں دیکھیں نا، یہ جو دو بڑے الاٹمنٹ ہیں، جو ملیر ندی کے بیڈ کی الاٹمنٹس ہیں اور جو ساحل سمندر کی جو الاٹمنٹ، یہ تقریباً 600 ایکڑ 650 ایکڑ زمین ہے. اس میں منظور کاکا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں الاٹمنٹس کے پیچھے اہم رول جو ہے نا سابق جو چیف کنٹرولر ہے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا منظور کاکا، اس کا اہم رول ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بھی ان الاٹمنٹس کے پیچھے کافی رول ہے. اور ثاقب سمرو جو سیکرٹری تھے اور ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے، اس کا بھی ان معاملات میں کافی اہم کردار ادا رہا ہے. اور یہ زمین کی خاص طور پہ کلفٹن کے ساحل کی زمین کی الاٹمنٹ، اس کی پلاٹنگ اور مختلف ڈیلز کرنا، اس میں ان لوگوں کا جو ہے وہ کافی کردار دکھایا جا رہا ہے. یہ جو ایک اور نام جو شازر شمون ایک نام بار بار آ رہا ہے، یہ کون شخص تھا؟ اس کا کیا کیریکٹر تھا؟ اس کی کتنی انوالومنٹ تھی؟ کامران صاحب، شازر شمون جو ہے سندھ گورنمنٹ کے ایکس پی سی ایس گروپ کے افسر ہیں. یہ سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن رہے کافی عرصے تک، یعنی 2010 میں آئے، 2011 میں تقریباً 1.5 سال. اس کے بعد سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو رہے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو. اور اس کو خصوصی رعایت دے کر جو امتحان ہوتا ہے سینئر مینجمنٹ کا، وہ اس نے پاس نہیں کیا تھا. اس کی خصوصی رعایت دے کر اس کو گریڈ 21 سے نوازا گیا. اس کا رول یہ ہے کہ کافی جو زمینوں کی الاٹمنٹس ہیں لینڈ یوٹیلائزیشن کے سیکرٹری کی حیثیت سے بھی اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی حیثیت سے بھی، جو کہ لینڈ اسکروٹنی کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، وہ تمام معاملات اس کے ذریعے ہوئیں. اور اس میں خاص طور پہ ملی ندی کے پیٹ اور کیپیٹی کے حوالے سے جو زمینوں کے فیصلے ہیں اس میں، اور بعد میں اس کو کوآپریشن ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری بنا گیا. تو کوآپریٹو سوسائٹیوں کی جو زمینیں ہیں اس میں بھی ان کا کافی رول رہا. اور یہ خاص طور پہ اویس مظفر ٹپی صاحب، آفتاب پٹھان اور منظور کاکا، یہ جو لوگ ہیں جن کے نام کافی مطلب مشہور نام ہیں جو زمینوں کے حوالے سے، ان کے فرنٹ مین اور ان کے خاص طور پہ خاص آدمی کے طور پر کام کرتے رہے. بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات لاکھوں کروڑوں کے نہیں اربوں کے معاملات ہیں، اور یہ جو معاملہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سینکڑوں اربوں کے معاملات ہیں. ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے. یہ کراچی سے منسلک 8 سال کے دوران اندھا دھند اس کی الاٹمنٹ ہوئی ہے. ان نون لوگوں کے نام الاٹمنٹ ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے نام ہوئی ہیں جن کی کوئی سگنیفیکنس نہیں، لیکن ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ سب سے اہم چیزیں ہیں، وہ اہم قوتیں ہیں. اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان الاٹمنٹس کو ریورس کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. ختم کر دیا گیا. بہرحال اس سے شہر کا اور اس آپریشن کے تحت اس کے ذریعے سینکڑوں ارب روپے کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اب یہ عمل اس وقت جاری ہے. تیزی سے یہ الاٹمنٹس کینسل کی جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے باوجود اس کا کاگنیزنس لیا جا سکتا ہے اور وہ اداکار، وہ لوگ، وہ شخصیات جو اس کے پیچھے تھی وہ پکڑی جائیں گی، یا یہ کہ وہ صرف یہ سبریز کو کینسل کرا کے چھوٹ جائیں گی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وفاقی حکومت کے معاملات کا، پانی اور بجلی کے معاملات کا. اور بجلی کے معاملات کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ بجلی کے مسئلے کو حل کرے گی، اور بجلی کے شعبے سے منسلک اہم مسائل جن کا تعلق گردشی قرضوں سے ہے، 300 ارب روپے کے پھر کھڑے ہو گئے ہیں. چوریاں ویسے ہی ہو رہی ہیں، اور واجب الادا جو بلز ہے وہ بھی ویسے کے ویسے موجود ہے. 2.5 سال کے اندر
پانی کی بجلی کے محکمے کی خاص طور پہ کارروائی اس حوالے سے انتہائی مایوس کن رہی ہے، بلکہ حوصلہ شکن رہی۔ پاکستانیوں کی جڑ میں بیٹھ گیا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بجلی کے شعبے کے بحران کی ہے۔ انرجی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا تعلق ان معاملات سے بھی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا الیکشن سے پہلے کہ وہ آ کے اس شعبے کے مسائل کو حل کرے گی، جس کی وجہ سے ایک جانب پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی، دوسری جانب بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسز ہیں، جو عوام کو اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں اور جس کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ یہ بوجھ جو بجلی کے بلوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالیہ دنوں میں بھی بڑھا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ معاملات ہیں، وہ کرپشن ہے، یا وہ انیفیشنسیز ہیں، یا وہ کمپیٹنس کی کمی ہے جو کہ بجلی کے شعبے سے منسلک ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ گردشی قرضوں کا ہے، جو کہ اس حکومت کے آنے کے فوراً بعد اس حکومت کی سب سے بڑی کارکردگی اور سب سے بڑا اعلان تھا کہ اس نے گردشی قرضے ختم کر دیے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضے ایسا دلدل بن چکے ہیں جس میں توانائی کا شعبہ دھستا ہی جا رہا ہے اور اپنے ساتھ ملک کو بھی اس میں دھساتا جا رہا ہے۔ موجودہ دور حکومت کے آغاز پر مئی 2013 میں سرکولر ڈیٹ 500 ارب روپے کا تھا، یعنی کہ گردشی قرضے 500 ارب کے تھے، جسے حکومت نے بینکوں سے قرضہ لے کے ختم کر دیا اور اس کا جشن ہوا۔ لیکن جولائی 2014 میں ہی یہ قرضہ پھر 244 ارب روپے ہو گیا، جون 2015 میں بڑھ کر 302 ارب روپے ہو گیا، اور آج جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بجلی کے شعبے کے سے منسلک گردشی قرضے 329 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ تقریباً اسی جگہ پہ ہم پہنچ رہے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ زیر گردش قرضوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کی مہنگی بجلی خرید کر اسے کچھ کم قیمت پر عوام کو فروخت کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بر وقت ادائیگیاں یعنی کہ بلز نہیں آ پاتے۔ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے بجلی کی پیداوار میں استعمال ہونے والا ایندھن یعنی فرنس آئل PSO سے خریدتے ہیں، لیکن بجلی کے بل نہ ملنے پر مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب PSO کو بجلی بنانے والے کارخانوں سے فرنس آئل کے پیسے نہیں ملتے تو وہ آئل ریفائنریز کو ادا نہیں کر پاتی جہاں سے کہ وہ آئل لیتی ہیں، اور اس طرح توانائی کے شعبے میں یہ قرضہ بڑھتا جاتا ہے اور گردش کرتا جاتا ہے، جسے ہم گردشی قرضے کہتے ہیں، جو کہ اس حکومت کے آتے وقت تقریباً 500 ارب تھے۔ اس حکومت نے اسے ختم کیا، لیکن 2.5 سال کے اندر ہی یہ دوبارہ 350 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت PSO کو پاور سیکٹر سے تقریباً یعنی کہ بجلی بنانے والے کارخانوں سے 200 ارب روپے وصول کرنے ہیں۔ جی ہاں، 200 ارب روپے تو صرف PSO کو وصول کرنے ہیں۔ حکومت نے اس وقت ہپکو کو 48 ارب روپے دینے ہیں، کیپکو کو 42 ارب روپے دینے ہیں۔ 15 سے زائد نجی بجلی گھروں نے حکومت سے 44 ارب روپے وصول کیے، یعنی کہ حکومت بجلی تو لے رہی ہے مگر ادائیگیاں نہیں کر رہی۔ حکومت مختلف گیس اور آئل کمپنیز کی 65 ارب روپے کی مقروض ہے۔ پاور سیکٹر میں ترسیلی نقصان، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ جن کا تعلق ہے گردشی قرضے سے، اور جو گردش در گردش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پوری قوم چکر در چکر کھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاور سیکٹر میں اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ چوری اور جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہوتے ہیں یعنی کہ جو ترسیل کے نقصانات ہوتے ہیں اس کو کم کرے گی، لیکن اس میں بھی بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ حالات میں کہیں بہتری ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اس لیے اس معاملے میں بھی اب اطلاعات کے مطابق تقریباً 100 ارب روپے کا نقصان اب بھی بجلی کے شعبے میں ہو رہا ہے، اور اس میں تمام کمپنیز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے بجلی کے شعبے کا بحران تقریباً وہی کھڑا ہے جہاں پر اس سے پہلے کھڑا تھا۔ یہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے، تھوڑی سی بہتری آئی ہے مگر وہ بہت مختصر سی بہتری ہے۔ اوورآل سچویشن بہت زیادہ خراب ہے اور تشویش طلب ہے، وہ کہ اس پورے عرصے کے دوران اس کی صورتحال میں مزید بہتری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہوئی ہے اور یہ تمام معاملات منسلک ہیں، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے جو وہ کارخانے جو تیل سے یہ بجلی بناتے ہیں ان کی لاگت میں کمی آنی چاہیے، وہ تو آئی ہوگی، لیکن پاکستان کے عوام کو خاطر خواہ بجلی کی بلوں میں کمی اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ جو 500 ارب روپے کا نقصان ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے کرپشن کے نقصانات ہیں، ان ایفیشنسیز کے نقصان ہیں، وہ ہمیں ہی ادا کرنے ہیں اور وہ پاکستانی ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کی یہ خراب کارکردگی بجلی کے شعبے کے حوالے سے اور جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے، لگ بھگ اتنا ہی جتنا 2.5 سال پہلے ہو رہا تھا۔ اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب جاوید محمود نے، جو کہ ماہر ہیں بجلی اور انرجی کے شعبے کے اور سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ہپکو کے۔ بہت بہت شکریہ جاوید محمود صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ
اگر یہ کہا جائے کہ لگ بھگ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پر مئی 2013 میں کھڑے تھے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضے ایک بار پھر ایک جن کی صورت میں نمودار ہو گئے ہیں، 350 ارب تک پہنچ چکے ہیں، دوسرے معاملات میں بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی اچھائی ہم نہیں دیکھ رہے، تو یہ کہنا بیجا ہوگا یا مناسب ہوگا؟ رام صاحب بخیر، آپ نے بہت اچھی طرح سم اپ کیا پوری پاور انرجی سیکٹر کی جو آپ نے انالیسز کی، بہت حد تک بالکل صحیح ہے، اور یہ سرکولر ڈیٹ ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا جو کہ نکلنا چاہیے تھا۔ یہ فرمائیے گا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ کس کی نااہلی ہے؟ کس کی اس میں مسائل کیا ہے؟ تو پھر گزشتہ حکومت اور اس حکومت میں دونوں میں یہ صورتحال کھڑی ہو گئی، تو پھر وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے یہ؟ اس میں کامران صاحب بڑی سمپل سی وجہ ہے، بجلی جو بناتے ہیں بجلی ان کو فیول چاہیے، اس میں گیس ہے، اس میں ڈیزل ہے یا آر ایف او ہے جس کو ریزیڈول فیول آئل کہتے ہیں، وہ ایک پاس تھرو ہوتا ہے، وہ آتا ہے، آپ بجلی بناتے ہیں، آپ بجلی بیچتے ہیں، اس کے بعد جب آپ بیچتے ہیں کوئی چیز تو یو نیڈ ٹو گیٹ اس کا آپ کو پیسہ واپس ملنا چاہیے نا، یور کاسٹ پلس اس کے بعد کچھ پروفٹ ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں، ہم بجلی زیادہ مہنگی بناتے ہیں لیکن بیچتے اس کو سستی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو پیمنٹس نہیں ملتی۔ سندھ گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں، پنجاب گورنمنٹ نے بھی کچھ دینے ہیں، خیبر پختونخوا نے دینے ہیں، وہ ان کے ڈسپیوٹ جب وہ ڈیمانڈ کرتی ہے این ٹی ڈی سی یا وابڈا جو بھی ادارہ ہے تو وہ لیگل ایشوز کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی بلنگ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو ایک وہ وجہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، ٹیکنیکل لاسز ہیں، یہ چیزیں جو آپ نے ساری جو کہیں شروع میں، وہ بیسیکلی وہی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور جب تک وہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، گڈ گورننس نہیں ہوگی، کرپشن کو آپ ریموو نہیں کریں گے، یہ مسئلہ رہے گا۔ تو جاوید محمود صاحب، جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی بیچتے ہیں، سستی کہاں بیچتے ہیں؟ جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے، جب وہ جو اس کے بلز میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ٹیرفز میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی حال ہی میں کراچی الیکٹرک میں 30% اضافہ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان کا کنزیومر ہے، انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومر، اس کے بل کا 40% جو ہے وہ ٹیکسز کے اندر وہ جا رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر یہ ہم سستا کہاں سے بیچارہ دے رہا ہے جو کنزیومر ہے؟ کامران صاحب ہاں نہیں وہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں آپ جب ایک کوئی گڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا آپ کا ایک کاسٹ آف پروڈکشن ہوتا ہے، تو آپ جب کوئی بازار میں اپنی چیز بیچیں گے تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن پلس آپ اپنا اس میں مارجن رکھیں گے، پروفٹ رکھیں گے، تو یہاں تو ہم شروع سے سبسیڈائز کر رہے ہیں بہت حد تک، کیونکہ ایوریج آپ کا جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے اور جس کاسٹ پہ آپ دے رہے ہیں وہ کم ہے، تو وہ ایک تو وہ ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو آپ کو بیسیکلی یہ ایک ایکسرسائز شروع کی گئی تھی، کافی سال ہو گئے، جس میں کہ وابڈا کو اگر آپ کو یاد ہو توڑا گیا تھا، اور وابڈا کے پاس صرف ہائیڈل رہ گیا تھا، تھرمل بجلی جو تھی وہ الگ سے جن کو ڈسکوز کہتے ہیں یا جینکوز کہتے ہیں وہاں چلی گئی، اور آئی پی پیز جو پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے پاس رہ گئی۔ اب آپ جب بجلی بناتے ہیں تو وہ این ٹی ڈی سی کے تھرو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جینکوز ان کو بیچتی ہے، وہ آگے دیتی ہے، لیکن ڈسکوز جب اپنا پیسہ کلیکٹ ہی نہیں کر پاتی، اگر آپ نے انہوں نے 100 روپے کی بجلی ڈسٹریبیوٹ کی لیکن اگر وہ کلیکٹ کرتے ہیں صرف 70 روپے یا 65 روپے، تو وہ جو خسارہ ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اچھا جاوید صاحب، میں مخل ہوتا ہوں، ذرا سا ایک اور چیز بتا دیجیے گا کہ اب ہمارا رخ جو جا رہا ہے، جو موجودہ حکومت کا رخ ہے، وہ ہے کوئلے سے بجلی کو پیدا کرنا، اور اس کے لیے پلانٹس لگ رہے ہیں اور اس کے لیے بڑے بڑے منصوبے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سورج سے کی روشنی سے سولر پلانٹ جو ہے بھاولپور میں بن گیا ہے، $100 ملین ہم نے اس میں لگا بھی دیے۔ یہ اب ساری دنیا میں تیل کی قیمتیں
زمیں بوس ہو رہی ہے اور آگے ایران کا تیل آئے گا اور پھر دوسرا نائجیریا کا تیل آئے گا، اس کے بعد تیل کی قیمتوں کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہا ہے۔ یہ جو ہماری حکمت عملی ہے کوئلے سے تیل بنانا اور سولر کا تیل بنانا اور یہ ونڈ وغیرہ کا تیل بنانا، یہ ایک کوئی آگے چل کے اس موجودہ حالات میں کوئی بہت مہنگا سودا تو نہیں ہونے والا؟ کہیں یہ ایک اور نیا بھوت اور جن تو ہمارا منتظر نہیں ہے اس معاملات میں؟ میرا اپنا ذاتی خیال جو ہے کوئلہ بالکل نہیں لگنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک تو وہ انوائرمنٹلی بہت ہی نقصان دہ ہے، اور جس کاسٹ پہ ہم لگا رہے ہیں وہ کاسٹ بہت زیادہ ہے، اس پہ نہیں لگنا چاہیے۔ سولر، یہ میری اپنی سولر، دیکھیں سولر از ویری کلین انرجی، اور صرف اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ انیفیشینٹ ہے۔ انیفیشینٹ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہم پنجاب گورنمنٹ نے 100 میگا واٹ لگائے، لیکن جو گرڈ کو جا رہا ہے میکسیمم پیک ٹائم پہ وہ کوئی 22 میگا واٹ ہے صرف، اور ایوریج جو ہے اس کی وہ 17.5 یا 18 میگا واٹ ہے صرف، تو کاسٹ بہت ہائی ہے۔ لیکن فیوچر جو ہے ہمارا وہ رینیوبل انرجی میں ہی ہے، وہ سولر میں ہے، وہ ونڈ میں ہے، اور ہائیڈل ہے۔ ہائیڈل پہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں توجہ دی ابھی تک، پچھلے 20 سال سے ہم رو رہے ہیں ہائیڈل کو، جہاں پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ چلیں کالا باغ ڈیم نہیں بنایا تو آپ کم از کم 100 میگا واٹ، 200 میگا واٹ، 50 میگا واٹ یہ پورے ناردرن ایریاز میں آپ کے لگ سکتے تھے۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید محمود، بہت بہت شکریہ۔ انرجی کے شعبے کے بہت اہم مسائل ہیں، پاکستانیوں کو ہر سال اس حوالے سے ایک صورتحال بھگتنی پڑ رہی ہے۔ 300-350 ارب روپے اس شعبے سے منسلک ہیں، جو کہ یہ شعبہ نگل جاتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے ہماری معیشت بھی ہرٹ کرتی ہے، ہم آپ سب مل کے اس کو ہرٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں توانائی کے مسائل کی وجہ سے ہماری جو صنعتیں ہیں وہ بھی کام نہیں کر پاتی، ہمارے ایکسپورٹس نہیں ہو پاتے۔ موجودہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس میں بہت بڑی ریفارمز آئیں گی، بہت بڑی اصلاحات دیکھنے میں آئیں گی، فی الحال تو نہیں آئی ہیں، آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ باقی 2 سال کے اندر کیا یہ وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے خطے کی بہت اہم پیش رفت ہے۔ ایران دنیا میں واپس آ رہا ہے، ایران کی بحالی ہو رہی ہے، امریکہ اس پہ سینکشنز ختم ہونے جا رہی ہیں، اس کے تمام مراحل تقریباً پورے ہو گئے ہیں۔ 1 آدھ مہینے کی بات ہے کہ ایران پر سے یہ پابندیاں ختم ہوں گی، یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی کتنی تیاری ہے، اس پر بات کریں گے خبر سے بریک کے بعد۔ میں آخری رکاوٹ بھی عبور ہو رہی ہے۔ امریکی کانگریس میں امریکہ کے صدر باراک اوباما کو حمایت حاصل ہو گئی ہے، مطلوبہ حمایت، جس کے ذریعے ان کا یہ کوشش کہ ایران پر سے پابندیاں ختم ہو، ایران کو دنیا میں اس کی معیشت کو جوڑا جائے۔ اب اس سلسلے میں تمام جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور آئندہ چند ہفتوں میں امریکہ ایران پر سے پابندیاں ختم کرنا شروع کرے گا۔ ہمارے خطے کے لحاظ سے بھی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ایران ایک نہ صرف بہت مؤثر ملک ہے، توانائی سے بھرپور ملک ہے، اور اس نے پچھلی 3 دہائیوں کے دوران پابندیوں کے باوجود اپنے وجود کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ مضبوط بنایا ہے۔ اس لیے ایرانی معیشت، ایرانی قوم پاکستان کے ہمسائے کی حیثیت سے اس کی دنیا میں بحالی اور اس کے ذرائع کے اور اس کے آئل کے ذرائع کے، اس کے گیس کے ذرائع کے مین اسٹریم میں آنا، اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے۔ ایک جانب تیل کی قیمتیں دنیا میں جو کم ہو رہی ہیں وہ مزید کم ہونی چاہیے ایران کا تیل آنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے تیل کے ذخائر بھی سامنے آ رہے ہیں، نائجیریا کے ذخائر اس سلسلے میں بہت اہم ہے جو آئندہ 2 سال میں سامنے آئیں گے۔ پھر ہمارے اس خطے میں جو ترقی ہوگی، کیونکہ ایران میں پچھلے 30 سال سے پابندیوں کی وجہ سے وہ ترقی اور وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ دیکھنے میں نہیں آئی جو کہ ایران میں ہو سکتی ہے۔ اب وہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے لیے دنیا کے ممالک قطار لگا کے ایران کے اندر داخل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یورپی ممالک، اور اس کا پورا اثر ہمارے خطے پہ بھی ہوگا۔ اور پھر پاکستان ایران کا معاملات، اس میں سب سے اہم معاملہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے، جو کہ ان پابندیوں کی وجہ سے تعطل کا شکار تھی۔
خبریں یہ ہے کہ اب اس کے پابندیاں ختم ہونے کے باوجود ہونے کے بعد اس سلسلے میں یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان اور ایران کے درمیان بہت بڑے تجارتی مراسم بن سکتے ہیں، راہداریاں بن سکتی ہیں اور کاروبار بہت زیادہ وسیع ہو سکتا ہے ایران پاکستان کے درمیان، جو کہ پچھلے دنوں سفر کیا ہے۔ خاص طور پہ اب اس میں بہتری آنی چاہیے۔ گزشتہ حکومت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جناب آصف علی زرداری نے 5 بار ایران کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی کئی بار ایران گئے تھے۔ جناب نواز شریف اپنے دور حکومت میں ایک بار گزشتہ سال ایران کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن ایران کی دنیا میں واپسی اور اس پر سے پابندیوں کا خاتمہ پاکستان کے لیے کیا راہیں کھول رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سربراہ جناب افتخار احمد وورا نے۔ بہت بہت شکریہ وورا صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ ہمیں کن چیزوں پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاشی دنیا ہے، اس میں کاروبار کی اور معیشت کی آمد و رفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ہمسائے میں اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے، ہمیں کن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ کامران خان، آپ نے مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور ہم اس پہ ہر وقت یہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور یہ جیسے چائنیز اکنامک کوریڈور کو بھی ہم نے ایک گیم چینجر کہا تھا، اور یہ جو اگر سینکشن جب ہٹ جائیں گی تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک ہمارا ایک تو ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، اور یہ سینکشن کی ہونے کی وجہ سے ایک جو بڑا اہم نقطہ میں آپ کو سامنے میں زیادہ تر تو آپ نے بڑی باتیں وضاحت سے بتائی ہیں، لیکن جو ایک اہم نقطہ ہے وہ ہے سمگلنگ کا، کیونکہ سینکشن لگنے کے بعد بہت زیادہ سمگلنگ بڑھ گئی تھی ایران سے، کیونکہ ان کے پاس جو سرپلس کوانٹٹی تھی وہ انہوں نے بھی اپنے مال یہاں بیچنے تھے اور آنے تھے، یا جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ گیپ کو ایک پورا ہونا تھا، تو وہ سمگلنگ کے ذریعے وہ گیپ پورا ہوتا ہے، جس نے ہماری معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ تو اب یہ اس سینکشن کو ہٹنے کے بعد ہماری یہ درخواست ہوگی حکومت کے ساتھ کہ ہمارا پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ آلریڈی ایران کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس میں ایسے کئی نان ٹیرف بیریئرز ہیں جو ایران کی طرف سے لگائے جا چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہماری امپورٹس زیادہ ہیں ایران سے اور ایکسپورٹس کم ہیں، کیونکہ ان کی پیٹرولیم وغیرہ کی ہم جو ہے وہ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، اس میں پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، پیٹرولیم را میٹیریل ہے، اسٹیل کے را میٹیریل ہے، اور ہمیں دنیا سے وہ سستے پرائس پہ ملتے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کیونکہ ان کی انرجی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو ان کا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہے، ہماری وہی چیزیں ہمیں وہ مہنگی پڑتی تھی، تو وہاں سے ایک بہت بڑا ایک ہمارا ان سے ایک تجارتی جو ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھی وہ بڑھ رہی تھی، لیکن جو سینکشن لگنے کے بعد جب وہ ختم ہوئی تو یہ ہمارا جو تھا وہ ایک تو والیوم بالکل ختم ہو گیا، اور وہی چیزیں سمگلنگ کے ذریعے ہیں جس میں ہمارے ملک کو بھی ناقابل تلافی ریونیو کو بھی نقصان پہنچا۔ اچھا یہ بتائیں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ہم کیا بھیج پائیں گے، ہم اس تجارت میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے جب ایران میں اتنی ترقی ہوگی تو؟ جی میں نے وہ پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ کی جو میں نے بات کی، اس میں اگر نان ٹیرف بیریئرز ہیں، ابھی ہمارے وہ لاسٹ میں آپ نے ذکر نہیں کیا، ہمارے کامرس منسٹر وہاں گئے تھے، ہمیں وہ اٹھا دیں، ہماری ٹیکسٹائل کی وہاں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، میرے یہاں جو کمرشل ان کے کونسلیٹ جو ہے کراچی میں ہمارا ہر وقت رابطہ رہتا ہے، ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں بڑی ڈیمانڈ ہے، آپ ہی کا ہمارا میٹیریل دوسری مارکیٹ سے ان کو ہو کے وایا ہو کر آ رہا ہے، تو یہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ڈیوٹیز بھی زیادہ لگا رکھی ہیں، تو ہم یہ ہماری گورنمنٹ کا یہ فرض ہے، ہمارا رائس جا سکتا ہے اور کئی ایسی چیزیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایران میں، ہماری کئی چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، مینلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں، ہوم پروڈکٹس ہیں، لیدر کے پروڈکٹس ہیں، اسپورٹس گڈز ہیں، سرجیکل اکوپمنٹ ہیں، اور رائس تو ہمارا وہاں بے تحاشا پسند کیا جاتا ہے، جو وایا انڈیا وہ دبئی سے ہمارا انڈین برانڈ کے ساتھ وہ جا رہا ہے، تو ہمیں ابھی اپنی حکومت کو ابھی ایک فرض بن جاتا ہے کہ ان سارے چیزوں کو جو پرابلمز ہیں، جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں، ان کو وہ ختم کرے، اور ایک اسپیشل میری یہ بھی درخواست ہے کہ یہ جو سمگلنگ کے ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی ایک ہمیں اسپیشل اس پہ یہاں پر جیسے سیل ٹیکس کم کر دیا جائے، جس طرح اگر آپ کریں گے تو وہ سمگلنگ سے جب وہ چیزیں نکل جائیں گی تو ہمارا یہ ہمیں اس میں ہمارے جو ہمارے پر بوجھ ہے امپورٹ بل کا وہ بھی کم ہوگا۔ دیکھیں ایک بہت زیادہ چیزیں ہم ان سے منگا بھی سکتے ہیں، اور ان کو ہم یہاں سے اگر لینڈ روٹ ہمیں مل جائے، ہمیں جو اکنامک کوریڈور کی آپ نے بات کی، تو ہم نے گوادر سے وہاں تک ایک پائپ لائن بھی دینی ہے، اور جو گیس پائپ لائن ہے وہ ہماری ایک وہ بن جائے گی، وہ شہرک بن جائے گی، وہ بھی ہماری انرجی کے لیے، اور آگے اگر ریل نیٹ ورک بچھا دیتے ہیں ہم ٹرکی تک اگر ہمارا میٹیریل چلے گا، کیونکہ ٹرکی کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بھی سفر ہو رہی ہے ڈیو ٹو وہ ہمارا وہ شپنگ لنکس نہیں قائم ہو رہے وہاں ٹرکی سے، تو یہ ہمیں بڑا ہی ضروری ہے کہ راستہ چاہیے، اور آگے یورپ تک پہنچنے کے لیے بھی، اور ادھر سے قازقستان تک بھی ہم نے ریسنٹلی وہاں بھی ہم ساری چیزیں دیکھ کر رہے ہیں،
تو قازقستان بھی جو ہے وہ ٹرکی سے ایک روٹ ملتا ہے جو سوری ایران سے ملتا ہے اور پھر آگے ٹرکی سے روٹ ملتا ہے، تو یہ ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک بھی پہنچ جائیں گے اور ہمیں بڑے اب یہ بہت ہماری ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ ہم اپنے تعلق افتخار احمد بورا ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ، کہ ایران سے کھلنے سے، ایران کی بحالی سے، ایران پہ سے پابندیاں ختم ہونے سے پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے بہت بڑے راستے کھل سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ راستہ جو ہے پاکستان کی توانائی کے شعبے میں، ایران کی گیس، ایران کی آئل پروڈکٹس، ایران کی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان آسانی سے لے سکتا ہے اور اس کے لیے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے ایران، اور اس سے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب کہ پوری دنیا، یورپ، امریکہ اب ایران سے تعلقات کے لیے اس کی جانب گامزن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔